रौनक माहौल है और अहले इल्म की मजलिस में बैठना भी सादत है, उनकी ज़ियारत भी एक सादत है, उनसे सुनना भी एक सादत है। मैं इसे सादत के तौर पर लेते हुए अल्लाह की हुजूर अब ये तशक्कुर पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस तरह की एक मुनफरिद और मुमताज़ मजलिस में बैठने का मौका दिया। सबसे पहले मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिन सैयद साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने एक नायाब काम किया है, एक जदागाना तर्ज से कलम उठाया है। वक्त की ज़रूरत को देखते हुए 365 दिनों के लिए हदीस शरीफ का एक तबलीगी निसाब पेश फरमाया है। ये किताब जब इनके जहन में थी तब भी इन्हें सवाब मिल रहा था, जब ये प्रिंटिंग के लिए आई तब भी सवाब हो रहा था, छप के आ गई है अब भी सवाब है, और अब ये अहले इल्म के हाथों में जाएगी वो भी सवाब होगा, और जब इसे खोला जाएगा और पढ़ा जाएगा तब भी सवाब होगा। एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद अज़मत और बरकत अता फरमाए। आमीन। मैं इस मस्जिद में भी पहली दफ़ा आया और इस मस्जिद की रौनक देखकर भी दिल बड़ा ही आज शाद है और बड़ी खुशी हो रही है। अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये इंतहाई मुनफरिद मस्जिद, जिसकी ज़ेबाइश आराइश और इसके तर्ज़ बनावट में जो एक मुद्रत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो देखने को मिली। और मैं इस मस्जिद के मुअस्सिसीन इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने इसके लिए खूबसूरत काम किया है। एक दो बातें मैं भी अर्ज़ करूँगा, यहाँ काबिलीन बैठे हैं, असल गुफ्तगू उन्हीं की है। पहली बात तो ये है कि ये महफिल तकरीब रुनमाई इस किताब की आज इतने कसीर और पुर रौनक चेहरे देखकर न सिर्फ ये कि किताब की रूनमाई है बल्कि आपकी भी रूनमाई है, आपकी जो रूए रोशन है आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिले। और ऐसी मजालिस भी होनी चाहिए जिसमें उलमा की तकरीब रूनमाई, उनकी ज़ियारत भी होती रहे, मेल मुलाकात का जो सिलसिला है वो भी कायम रहे। और मैं इस चीज़ को बहुत महबूब जानता हूँ। ज़रूरी नहीं कि किसी एजेंडे पर इकट्ठा हुआ जाए, कभी कभी साथ बैठने के लिए भी बैठ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसा मौका हो जिसमें उन्वान तरतीब दिया जाए, बल्कि तमाम उलमाए किराम की ऐसी मजलिस, एक दावत, एक बाहमी नशिस्त का एहतमाम ज़रूरी है जिसमें कम अज़ कम ये जो अजनबियत है इसके पर्दे को चाक किया जा सके, एक दूसरे को देखकर मुसर्रत हो। और ऐसा ना हो कि हम कहें कि मैंने पहली बार इनको देखा है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा मुल्क है नहीं, लेकिन यहाँ आकर काफ़ी दूरियाँ हो गई हैं। मुल्क की लंबाई चौड़ाई तो कम है लेकिन हमारे अंदर फासले बढ़ गए। मेरे ख्याल में हमें इस मुल्क के हुदूद अरबा को देखते हुए अपने हुदूद अरबा को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ऐसी मजालिस का एहतमाम, चाहे वो एक ऐसी इंतज़ामिया वजूद में आ जाए जो उलमाए किराम के साथ राब्ते में रहें, और एक आध मजलिस कहीं पर, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल ये है कि लंगर की बहुत बातें हो रही हैं, तो इस तरह का लंगर पेश करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। और ऐसी मजलिस जिसमें उलमाए किराम कम अज़ कम सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए आ जाए। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमारी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम में मोहब्बत नहीं होगी हम दूसरे को मोहब्बत का दर्स नहीं दे सकते। बेशक हमें एक दूसरे को देखें तो
کہ عبارت سے پتہ چلے کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ میں تو آپ کے چہرے دیکھ کر بڑا مطمئن ہو رہا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملاقات کا بنتا رہے۔ لیکن آج علامہ محمد دین سیالوی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بڑی بڑی کتابوں سے ملنے کا موقع مل گیا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو موضوعات ہیں خطابات کے، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اسوہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو جس طرح آپ نے مبلغین کو بھیجا تو ان کو پہلے یہی ارشاد فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دعوت دینی ہے جن کا تعلق عقائد کے ساتھ، اور عقائد ہمارے ہاں ہماری مساجد میں زیادہ سے زیادہ وہ فروعی عقائد بتائے جاتے ہیں جن کو ساری عمر تقریروں کا بھی موضوع بنایا جاتا ہے، تحریروں میں بھی اور بڑے بڑے جلسوں میں بھی، اور اصل جو اللہ کے متعلق عقائد ہیں، نبیوں کے متعلق عقائد ہیں، فرشتوں کے متعلق عقائد ہیں، آسمانی کتب کے متعلق، اور اسی طرح جو برزخ و معاد اور حشر کی باتیں ہیں، تقدیرات کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ ان سے قطعاً ناواقف ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابتداً ان کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تبلیغ وہ ہوتی ہے جس سے سنانے والے کی ہدایت مقصود ہو۔ سنانے والے کو اصل میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں جسے سنا رہا ہوں اس کو ہدایت نصیب ہو اور وہ راہ راست کو اختیار کرے۔ اور اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا جب آپ خیبر کی طرف جھنڈا لے کر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے جو ارشادات فرمائے تبلیغ کے حوالے سے، وہ بھی کہ ان کو دعوت دینا اور حق کی جانب بلانا، اور آخر میں اس کی حکمت بیان فرمائی، اور نبی پاک نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک بھی آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مارکے میں، اس جہاد کے حال میں، اس جنگ کے ماحول میں بھی نبی پاک علیہ السلام جو مد مقابل ہے اس کی ہدایت کا اہتمام فرمانے کا حکم دے رہے۔ تو ہماری تبلیغ کا جو سب سے پہلا مقصود ہونا چاہیے وہ یہ کہ جس کو ہم سنا رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، لیکن اصل میں تبلیغ کا کام بڑا مشکل ہے۔ آپ یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے کاموں پر کوئی معمولی فریضہ نہیں سونپا گیا اور معمولی کام ہمارے حوالے نہیں کیا، اصل میں یہ کام انبیاء کا ہے، ابتداءً یہ کام ہے ہی انبیاء کا، لیکن پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر ہمارے پاس کوئی وراثت ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم وہی ارشادات اور اقوال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں، ہم نے اسے قوم تک پہنچانا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ علمی میدان میں روحانی میدان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنا بھی ہمارا شعبہ ہے الحمدللہ ہم تو یہی کہتے آئے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں ایسے ہی جیسے روح اور بدن کے بغیر روح آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی تنہا ہے۔ میں نے مثنوی شریف میں بیان کیا تھا کہ لوگ اکثر روح کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بدن کی بھی بڑی فضیلت ہے، چونکہ روح تو غائب تھی، اس کا ظہور اگر ہے تو بدن کے ذریعے سے ہے۔ یہ مفقود تھی لیکن موجود ہوئی، کس طرح پتہ چلا ہمیں جسم کی وساطت سے پتہ چلا، وہ کہ جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے اور روح جو ہے یہ اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن اس اعلیٰ کو بھی اپنا آپ بتانے کے لیے کسی ادنا سے تعلق تو قائم کرنا ہی پڑا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں انداز سے اپنے سامعین کو، مقتدیوں کو اور جو مصلیین ہیں نمازی ان سب کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ یہاں فرمایا گیا اسٹیج پر کہ الحمدللہ یہاں جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقت کے سلسلے سے باقاعدہ رابطہ موجود ہے، اور اسی طریقت کے سلسلے کو ہی لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور
جو جس طرح ابھی ہمارے علامہ محمد دین سیالوی صاحب نے یہ خوبصورت کام کیا ہے، ایک درس کا ایک پیٹرن دیا ہے 365، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اگر کوشش کریں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 365 ایسے درس اور بھی تیار کریں جو قرآن پاک کے اندر سے ماخوذ ہوں، اور اس کا انداز بھی انشاءاللہ آپ کے قلم سے ظاہر ہوگا۔ جس طرح آپ نے حدیث کا سہارا لے کر یہ دروس مرتب کیے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا سہارا لے کر بھی دروس کا مرتب کرنا ضروری ہے۔ اور میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی یہ کاوش، آپ کی یہ محنت قبول اور منظور فرمائے، اور آج جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں میں آپ سب صاحبان علم و فضل ہیں۔ میں ایک دو باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ذہن میں آئی ہیں، وہ یہ کہ وہ علماء کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کی استعداد عطا فرمائی ہے، جو تدریس کا ملکہ رکھتے ہیں، ان کے سینہ معرفت اور علم سے متلاشیان علم کو فیضیاب کرنے کے لیے بھی کوئی اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں الحمدللہ اولڈم کے ساتھ تعلق رکھنے والے جید علماء کرام تشریف فرمائے، ان سے بھی میں نے سرسری طور پر بات کی تھی، لیکن آج چونکہ مختلف علاقوں سے یہاں علماء تشریف لائے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام جو تدریس کا ملکہ رکھتے ہیں ان کی خدمات کا حاصل کرنا اب ہم سب پر لازم ہو گیا ہے۔ حالات بڑے دشوار آ رہے ہیں اور ہماری صفوں سے صاحبان استعداد آہستہ آہستہ دنیا کو داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں، اور ایسے وارث نہیں پیدا ہو رہے جو ان کی مسند پر بیٹھ کر وہی کام کر سکیں۔ ضرورت ہے کہ ہم درس نظامی کا ایک بھرپور اہتمام کریں۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں جید علماء جن کو اللہ رب العالمین نے دسترس دی ہے، وہ پڑھانے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ ضرور بے ضرور اس سلسلے میں کام کریں۔ اور یہ ماشاءاللہ دو شخصیات، ایک ہمارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب اور ایک ہمارے عمر حیات قادری صاحب، یہ بڑے ہی متحرک ساتھی ہیں۔ میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ احباب مل کر ایک سب سے پہلے ایک فریم ورک یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ علماء کرام جو تدریس کرنا جانتے ہیں ان کو چھانٹا جائے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور پھر ایک نظام تعلیمی وہ اکٹھے مل کر اس کو رائج کرنا ضروری ہے۔ اور آخری بات، نور ٹی وی اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، تکبیر ٹی وی، یہ بھی ایک بہت بڑے ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ایسے ہتھیار جن سے ہم عشق و محبت اور ادائے رسول کی خوشبو کو بکھیر سکتے ہیں۔ ابھی تک ان سے وہ کام صحیح طرح نہیں لیا جا رہا جس کی ضرورت ہے۔ آپ تمام علماء کرام سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ دونوں چینلز آپ کے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے بھی ضرور وقت نکالا کریں، اور جس طرح مسجد کے اندر تبلیغ ضروری ہے، ٹی وی کے ذریعے سے بھی تبلیغ ضروری ہے، یہ چینلز آپ کے ہیں، ان کے لیے بھی آپ ضرور وقت صرف فرمائیں۔ اللہ میری ہدایت کا اہتمام فرمائے، میں اپنے لیے دعا کروں، اور خدا تعالیٰ کے اخلاص نصیب کرے، تقویٰ و طہارت عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ پیر محمد نور العارفین مدد العالی اظہار خیال فرما رہے تھے۔ حضرات، میں چند لائنیں ہیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے وابستگان کا تعلق بندگی اللہ رب العزت کی ذات سے اس طرح مضبوط فرمائیں کہ رضا الہی کا حصول ان کی زندگیوں کا مقصد بن جائے، اور انہیں علم، تقویٰ اور عمل کے رنگ میں ڈھالیں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں مایوسی، نا امیدی اور ناکامی کے جمود اور تعطل کو توڑنا ہے۔ ہر دیوار کو عروج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر ذہنی مایوسی اور مرعوبیت کے ساتھ کامیابی کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تیسری اہم بات کہ آپ علماء کرام اور ائمہ مساجد کے اندر بے پناہ قوت ہے،
اور آپ کی صلاحیت اور صلاحیت سے معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ کو صرف نماز کا نہیں بلکہ معاشرے کا امام اور لیڈر بننا ہوگا، سوسائٹی اور معاشرے کا۔ چوتھی اہم بات کہ آپ علماء کرام اور ائمہ مساجد، انبیاء کرام